बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, ये जो बरेलवी हजरात होते हैं ये अक्सर पीरी मुरीदी पे यकीन रखते हैं। ये लोगों को अपना पीर बनाते हैं और बकाया जितने भी छोटे तबके के लोग होते हैं उनको अपना मुरीद बनाते हैं, और मुरीद अपने पीरों को इस तरह बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं कि उनको बड़े बड़े हस्तियों से भी आगे ले जाते हैं। जहां उन बड़े बड़े हस्तियों का मकाम होता है उनसे भी आगे ये अपने पीरों को ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक गलती है जो इनमें पाया जाता है। और ऊपर से ये लोग ये भी कहते हैं कि जिनका कोई पीर नहीं उनका पीर शैतान है, वो शैतान के कांटे में फिट होता है। बात का मतलब ये है कि जो लोग वहदानियत पसंद होते हैं, जो अपना सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं और जो कुछ उन्हें मानना होता है वो अल्लाह ताला से मानते हैं, अल्लाह ताला से मांगते भी हैं, अल्लाह ताला के हवाले और अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने सारे मुआमिलात करते हैं, यह कहते हैं कि उनका पीर शैतान है, हालांकि वो वहदानियत पे होते हैं। इस मुआमले पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मज़ीद क्या फरमा रहे हैं, तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करके वीडियो देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इनको किस तरह बेनकाब और एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो बरेलवी होते हैं ये शिर्क पे लगे हुए हैं, शिर्क पे लगे हुए हैं, शिर्क पे लगे हुए हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं। ये जो जितना ये फितना खड़ा किया हुआ ना पीरी मुरीदी का, कहते हैं जी जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, पीर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और जब हम पूछें ये कहाँ लिखा हुआ है, वो कहते हैं वो जी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया। भाई हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का कुरान और सुन्नत के साथ क्या लेना देना? दीन तो उस शख्सियत के ऊपर नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं देखें अल्लाह के नबी पीर थे सहाबा कराम के, और सहाबा कराम उनके मुरीदीन थे। अच्छा जी आगे चलें, कहते हैं देखें खुलफाए राशिदीन भी तो सहाबा कराम के पीर थे, हालांकि इस बैत का पीरी मुरीदी की बैत से कोई लेना देना नहीं। नबी इस्लाम ने जो बैत ली सहाबा कराम से, एक तो ईमान के लिए प्लस वो अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता था। और उसकी असल वो सूरत निसा की आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए अहले ईमान इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने हुक्मरान की भी। अच्छा हुक्मरान के साथ अल्लाह ताला ने अतीउ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, फर्क रखा कि एब्सोल्यूट इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी जिसकी भी इताअत है वो उस दायरे के अंदर है, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने हुक्मरान की भी। लेकिन साथ ही फरमा दिया उसी आयत में फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए अपने हुक्मरान के साथ तो मामला तुमने पलटाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्मरान से भी आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और मामला पलटाना है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखते हो फिर ही तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा और इसी में तुम्हारी खैरियत होने वाली है, इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। ये सूरत निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया। इसी के तहत हम कहते हैं कि हुक्मरान वक्त की भी बैत एब्सोल्यूट नहीं है, कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर है। पीरी मुरीदी की बैत का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो पैरेलल में इन्होंने सिस्टम खड़ा किया। और अगर आप मिन्नो अन वो अहादीस जो बैते खिलाफत से मुतल्लिक है उनको पीरी मुरीदी के ऊपर अप्लाई करेंगे इज्तिहाद के तौर पर, फिर सरकार बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकलेगा, बल्कि खतरनाक निकलेगा, खतरनाक से भी अगला वर्जन। क्योंकि उसमें तो वाज़े मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा या वक्त के इमाम को पहचाने बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जब एक खलीफा की बैत हो जाए तो जो कोई भी बैत के लिए खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। इसी पे मैंने अर्ज किया था कि अगर ये कानून मान लिया जाए फिर तो दुनिया के सारे पीर कत्ल हो जाएंगे, कोई एक पीर आपको बाकी रखना पड़ेगा। तो आप फैसला करें फिर कि क्या करना है आपने। अगर आप पीरी मुरीदी के लिए वो वाली अहादीस का सहारा लेते हैं तो मिन्नवान उसको अप्लाई करेंगे ना, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तो एक गद्दी के ऊपर चार बैठे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं गद्दी संभालने के लिए, और बाकी जो पैरेलल में इतनी गद्दियां चल रही होती हैं जो कबाई के अड्डे होते हैं उनका कोई दीन से लेना देना नहीं।
اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا، جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے، احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہی نہیں اس بیعت کا، اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی، وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈیسیژن واپس لیتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، صرف ان کو دیکھا، انہوں نے دیکھنے کے انداز سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کہ کچھ کہیں، حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں، بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چھری نہیں پھیر سکتے، لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی، اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا۔ حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں۔ یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہمیں پہ تکدا سا نہ، ہو سکتا تھا نا بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے، اس طرح دیکھ میرے حل سرکار یہ کون سنتا ہے؟ آج کوئی ایک محلے کا کونسلر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو ہی اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور انسان نہیں ہے، لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مستقبل میں کیا کرے گا؟ آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے، اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے، اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ہو سکتا ہے کہ ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سناؤ حدیث، انہوں بدتمیزی کر رہے ہیں تھوڑے نال، ایک گستاخی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا، کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے؟ نمبر 1، خلیفہ راشد بھی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ نمبر 2، اعلانیہ اس سے اختلاف کرنا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا۔ نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے، جبھی ان کی گواہی قبول کی، لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اور نمبر 5، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی، تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا۔ اور جی انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نہیں سی پتا، ساڑھے اماموں نہیں سی پتا، اور تواڈے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں؟ تو کسی سے کوئی چیز اوور لک بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے رزلٹ نکلے، یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا۔ یہاں
یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ کر کے بتائیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا؟ ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا۔ یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو نا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا، اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفیکیشن دیں کہ 4 سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور 2-3 7 لوٹے رکھے ہوئے تھے، پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی، آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شانہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں؟ یہ نہ اس سے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا، یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزلٹ نکالے گا اور اس سے پہلے یہ اپنے مریدین کے ذریعے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گا کہ مجھے چور سمجھتے ہو۔ کلیریفیکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا۔ اور پیروں کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو سٹیٹس ہی بہت بلند ہے، یہ تو میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، پیروں نے تو مولوی ہائر کیے ہوتے ہیں اپنی منقبتیں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہ کبھی عرس ہوتے ہیں نا درباروں کے اوپر، پیر صرف خاموشی سے آ کے بیٹھتا ہے روب قائم کرنے کے لیے، اینڈ پہ نا ایسے کر کے دعا کرواتا ہے تاکہ روب رہے کہ پتہ نہیں کتنا عالم فاضل ہے، حالانکہ میں تو یقین نہ کہنا نماز بھی نہیں سنا سکتے صحیح طریقے نہ۔ یہ ان کی حالت ہے، ترجمہ تو چھاڑ دو لیکن روب رکھا ہوا ہے، تقریر نہیں یہ کر سکتے، نہ یہ آیت صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں۔ مولوی انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی جھوٹے واقعات مرے ہوئے کے جو قبر میں پڑا ہے اس کے سناتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پیروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے۔ یہی تو دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہی تو جھگڑا تھا وہ اپنے پیرلل میں جو دوسری گدیاں چل رہی تھیں کہ یار مولویوں سے کیوں تقریریں کراتے ہو، خود کرو۔ اب پیر نصیر الدین صاحب تو عالم دین تھے، وہ تو تقریر کر لیتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دوسرے میرے جو پیرلل میں چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ 2 بھائی تھے نا، بابو جی سرکار دے 2 بیٹے سن جی، وڈے لالا جی تے چھوٹے لالا جی۔ تو وڈے لالا جی کی گدی پہ تو یہ بیٹھ گئے پیر نصیر الدین صاحب، اور چھوٹے لالا جی خود زندہ تھے، وہ ان کے سسر بھی تھے اور بول چال بھی بند تھی، کیونکہ پیر نصیر الدین صاحب جو ہے نا وہ پیری مریدی میں یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی خرابیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، کتابی شکل میں بھی تقریروں میں بھی۔ الٹیمیٹلی وہ گولڈا شریف ان کو جمعہ بھی نہیں دیتے تھے، کبھی ایک بار کو موقع آیا تو ان کو ایک آدھ جمعے کی تقریر دی جاتی تھی اور وہ اس میں بھی پھر 3-5 کر کے رکھ دیتے تھے۔ خیر انہوں نے پھر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی اور وہ سارا سلسلہ انہوں نے چلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، جو انہوں نے توحید کی آواز بلند کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے۔ تو وہ تو میری ایک ویڈیو آپ دیکھیں توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس کے شروع میں نے ان کے ویڈیو کلپس ڈالے ہیں، ان کی تصویر بھی تھم نیل پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ کتنی دلیری کے ساتھ توحید بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ماں پی نا میں کسی نے کچھ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی اسے کہتے تھے کہ جدے کوئی ہے نا کہ جوڑ دکھا سکتا ہے آئے دکھائے میں مان لاں گا۔ یعنی یہی بات ہے میں کرتا ہوں، کہتے دیکھیں جی بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں نا کہ جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا، آپ ذرا وائٹ ہاؤس کو لا کے مارگلا ہلز پہ رکھے میں آپ کو مان لوں گا۔ ہاں آپ رکھیں بھی نہ اور ہم سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے بابوں کی جھوٹی کرامات مانیں اس بنیاد پہ کہ قرآن میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، تو سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے۔ بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ کرام سے، وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہے، اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے، اور اس میں اس کی باؤنڈریز ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ایبسولوٹلی بیعت اللہ کی ہے، نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت دیتے تھے۔ اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا اے نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اندازہ کریں اللہ نے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، کیونکہ نبی الاسلام ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کے۔
تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائکس اور کومنٹس ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کے لائکس اور کومنٹ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ جو آپ لوگوں کے چاہنے والے ہیں وہ وحدانیت کی طرف آ جائیں۔ اگر ان ویڈیوز سے ایک بھی شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے دے تو میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔